वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं। और मैं आपको बताऊं, मेहमान अच्छे हों और साथ में टॉपिक भी ज़बरदस्त हो तो फिर तो बात करने का, गुफ्तगू करने का बड़ा लुत्फ़, बड़ा मज़ा आता है। तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, एलैबोरेट करूं, मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे साथ आज शामिल होइएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जितने बड़े लोग, जितने बड़े इंसान हमारे आज के सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी के सफ़र के साथ, अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसके साथ आपको एलैबोरेट करेंगे। मगर साथ साथ अगर आपकी भी ज़िंदगी में आपको लगता है कि आप किसी इस तरह के ऐसे किसी सिचुएशन का शिकार हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी सिचुएशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने के लिए हमने बुलाए हैं साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे, जो कि सूफ़ी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिस्मिल्लाह जी। और उसके साथ एक और स्पेशल मेहमान है मेरे पास, जो कि साहिबजादा काशिफ महमूद साहब की बहन है कुदसिया वासिफ, वो भी सूफ़ी स्कॉलर है। आज उनको भी हमने मधु किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हैं आप, और आपके वक्त का शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों की ग्रूमिंग। मगर हम बच्चों की जो ग्रूमिंग है, तरबियत है, उसको आज हम थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बच्चों को जिस तरह की तरबियत दी जाती है वो, और जो बाहर के ममालिक हैं वेस्ट में जो बच्चों को तरबियत दी जाती है वो किस हद तक, किस तरह से मुख्तलिफ है, और कौन सी तालीम और कौन सी तरबियत जो है हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। तो आज इस पे बात करेंगे। जी ओवर टू यू। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि जो बच्चों की तरबियत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे माशरे में जो बच्चों की ग्रूमिंग की जा रही है, ये जो पहले की जाती थी, जो पहले की लाट है जिसको लोग कहते हैं कि 2-3 पहले की अगर नस्लें देखें तो हमसे बेहतर थी, तो हमसे क्यों बेहतर थी, और आज के जो ये नस्ल है, जो आज के बच्चे हैं, क्या इनकी ग्रूमिंग में कोई फ़र्क है? क्या माँ बाप वो नहीं है जो तरबियत देते थे, या वो लड़ियाँ ख़त्म हो गई? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज से 2-3 जनरेशन पहले इतना एलेबोरेटेड और इतना साइंटिफिक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं था। छोटे से टाट के स्कूल में बैठ के तालीम दी जाती थी, और वालिदैन भी को बहुत ज़्यादा, मतलब उस दौर में किसी ने अगर FA BA किया होता था तो कहते थे कि भाई ये तो बस आखिर हो गई, ख़त्म हो गई, बहुत पढ़ा लिखा है भाई ये। तो नॉर्मली एजुकेशंस तो वो अंडर मैट्रिक ही होती थी। तो लेकिन एक चीज़ उनके पास जो थी ना, वो आज के दौर से फ़र्क थी, वो थी उनकी इस्लामिक एजुकेशन और उनका उसके ऊपर बिलीफ। वाह, मुझे आपकी एक बात याद है, इस बात को बल्कि मैं बहुत जगह बैठ के आपके नाम के साथ कोट करती हूँ, क्योंकि कोई बात कहते हैं ना, किसी से सुनते तो ख़ुद आपकी तरबियत, आपकी पॉलिश अच्छी हो जाती है। वो तभी होती है जब आप किसी अच्छे और बड़े लोगों में बैठ के उनकी गुफ्तगू सुने, फिर आपकी बात यहाँ पर रह जाती है। इधर ही शो पे बैठ के मुझसे यहाँ पर उन्होंने कहा था काशिफ महमूद साहब ने कि बच्चों को मॉडर्न तरीके से जो है ना, उनको खिलाओ पिलाओ, पहनाओ उड़ाओ, सब कुछ करो, मगर और डिजिटल तालीम भी दो, इल्म भी दो, मगर जो दीनी तालीम है ना, उनको वो पुराने ज़माने की दीनी तालीम और दीनी इल्म जो है वो ज़रूर उनको सिखाओ। जी बिल्कुल जी। इसको एलैबोरेट भी कर दीजिएगा, फिर हम आपकी बहन की तरफ जाएंगे। जी हाँ, तो यही बात है कि देखिए, अब हमारी जो जनरेशन की वाली जो सदी पहुंच गई है ना, इसमें एक लैकिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए बना दी है ना, वो आपके लिए मनफियत है, आपके लिए उससे फ़ायदा है। अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे ना, तो हो सकता है उसके बीच में हमारा अपना शर हो, हमारी अपनी मंशा शामिल हो, उसके अंदर कोई एरर हो, लेकिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने आपके लिए बना दिए है ना, कि ये आपके लिए ये रास्ते ठीक हैं, और फिर कहा कि अल्लाह ताला ने कि हो सकता है तुम अपने लिए वो चीज़ें पसंद करो जो तुम्हें नुकसान देंगी, और तुम उन चीज़ों को ना पसंद करो जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कड़वी दवाई होती है, इंसान पीनी पड़ती है, सेहत के लिए आपके लिए मुफीद है वो चीज़। तो हम लोग ना आसाइशों में इतने ज़्यादा वो कहीं फंस गए हुए हैं कि हम वो जो हमारी पुरानी तालीम थी ना, कि सुबह उठना है, फजर पढ़नी है, फिर उसके बाद दादा हुजूर ने बैठ के बाबा से बुलंद कुरान मजीद पढ़ना है, घर के अंदर एक खैर और बरकत का जो माहौल है वो आज हमारा काफ़ी हद तक कहीं खो गया हुआ है। लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, सारा दिन दफ्तर होते हैं, मोबाइल होते हैं,
وہ جو بچوں کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی ہے نا وہ ویسی آج کل کم ہوتی جا رہی ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے میں اپنے بچپن میں شام کو میرے دادا حضور کے فرینڈز آ کے بیٹھتے تھے ویڑا, اور میں پانی شانی لگا کے چرپائیاں بچھا کے حکا گرم کر کے میں نے ان کے لیے رکھا ہوتا تھا. تو وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے اور اتنی خوبصورت وہ بیٹھ کے وہاں محفل ہوتی تھی, انبیاء کے ذکر ہوتے تھے, اور ان کی ہر بات کے اندر اتنی حکمت ہوتی تھی کہ میں, حالانکہ ایج ڈفرنس دیکھیں میرے دادا حضور میں چھوٹا تھا, لیکن میں ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا تھا. میں کہ میرے اور بھی کزنز جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار اس محفل میں بیٹھتے ہیں, ایک ویسی دلی سکون ملتا ہے وہاں پہ بیٹھتے. اب جب آپ کی وہ تربیت آپ کے ساتھ آ رہی ہے نا, اور آپ کو وہیں پر ہی رائٹ رانگ کی کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے, تو یہ وہ تعلیم میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سسٹم میں لیکنگ ہے. اگر ہم ان کو جدید تعلیم دے رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہماری جو بیسک کوڈز ہمیں جو ملے ہوئے اسلام کے, ہم ان سے عاری ہوتے جا رہے ہیں. بے شک. اور وہ کہتے ہیں نا علم حاصل کرنا تو چین تک جاؤ. تو چین جانے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں آپ کے بزرگ آپ کے گھر میں علم دار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ ان کی بیٹھک میں بیٹھے تو دیکھیں نا کس طرح کی انہوں نے بات کی, کس طرح سے آپ علم سیکھ سکتے ہیں. مگر ہم آج کے دور میں کیا کہتے ہیں, بڑوں کے بیچ میں بیٹھے ہو, جاؤ یہاں سے, یہ کوئی طریقہ ہے, ہم بات کر رہے ہیں تم بیٹھے ہوئے ہو, 10 قسم کی باتیں ہو رہی. جبکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی 10 قسم کی باتیں مت کرو جب بچے بیٹھے. کیوں غیر عجیب طریقے کی بات یا لفظ ایسے استعمال کرنے جہاں پر بچوں کو بٹھا کے, اور بچوں کو بٹھا نہیں سکتے ایسے. آپ خود ہی لفظ استعمال نہ کریں, ایسی گفتگو آپ خود نہ کریں. آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی, مگر آپ سے جو بات کرنی ہے میں چاہوں گی کہ اس کے بیچ میں کوئی بریک اور کوئی رکاوٹ نہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ پہلی مرتبہ آج میرے شو پہ آئی ہیں, تو ہم بریک کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. کیسا کچھ ٹھیک ہے جی. اوکے, we'll take a break, we'll be right back. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک. آج ہم بچوں کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کی کال بھی شامل کریں گے پروگرام میں. قدسیہ جی, آپ سے بات کرنا چاہوں گی, مجھے بتائیے گا پاکستان میں جو بچوں کو تربیت دی جاتی ہے, اگر ہم ویسٹ کے ممالک میں دیکھیں جو تربیت ان کو دی جاتی ہے, اس کے حساب سے ہمارا کیا ڈفرینس ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی بات جو ہے جو اکنالجمنٹ کی ہے, کہ یہاں پہ پاکستان میں جو بچوں کو اکنالج نہیں کیا جاتا اس طرح سے جیسے وہاں کیا جاتا. اسپیشلی اگر آپ پیرنٹس کو دیکھیں, اگر کوئی بچہ ایڈیشنل نیڈ کے ساتھ ہے تو پیرنٹس ایسے چھپاتے ہیں اس بچے کو جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے. ان کو کمروں سے نہیں نکلنے دینا, رشتہ داروں سے نہیں ملنے دینا, نہیں وہ سو رہے ہیں, نہیں وہ ادھر ہیں, وہ نہیں وہ. ہم نے خود یہ چیزیں بڑی ایکسپیرینس کی جب ہم چھوٹے تھے. ہمارے گھر میں کچھ لوگ آیا کرتے تھے گیسٹ وغیرہ, تو ان کے بچے گاڑی میں بیٹھتے تھے. وہ جتنی دیر آ کے ہمارے گھر میں بیٹھتے, ہم پوچھتے رہتے تھے بچے کدھر ہیں, جی وہ گاڑی میں بیٹھے. گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اب لے کے آئے ہیں تو ہم سے ملوائیں. نہیں وہ گاڑی میں بیٹھے, ادھر ہی کمفرٹ. تو ہم نے گاڑی میں جا کے ان کو ملنا, انہوں نے شیشے نیچے نہیں کرنے اور انٹریکشن نہیں کرنا, چاہے وہ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں بچے ان کے گاڑی میں بیٹھے ہیں. اب جب وہ بچے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ بچے کچھ جیسے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں, کچھ نہ کچھ ایڈیشنل نیڈس ہیں, تو ہم یہاں پہ اکنالج نہیں کرتے اپنے بچوں کو. اگر بینگ اے پیرنٹ آپ اکنالج نہیں کریں گے تو سوسائٹی کیسے کرے گی؟ پھر پیرنٹس کو بڑا ڈر ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک لیبل کر دیتے ہیں, آپ کا بچہ تو پاگل ہے, آپ کا بچہ تو یہ ہے. یہ چیزیں بالکل میں کہتی ہوں بہت زیادہ ڈپریسنگ قسم کی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں. ہم نے یہاں پہ اسکول میں جو نارمل اسٹریم اسکول ہیں, ان اسکولوں میں ہم نے کبھی بھی ایڈیشنل نیڈ بچے نہیں دیکھے. میں جب خود پڑھ رہی تھی ہمارے اسکول میں کبھی کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جس کو کوئی آٹزم ہے یا جس کو کوئی اس طرح سے کوئی جو ایڈیشنل نیڈ بچے تھے. اب جن اسکولوں میں ہم پڑھاتے ہیں وہاں پہ ہر طرح کے بچے آتے ہیں, ایڈیشنل نیڈ بچے آتے ہیں, بچے ویل چیئرس پہ ہیں, بچوں کی جس طرح ڈفرینٹ پرابلمس وغیرہ. تو جو باقی بچے آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو اکنالج کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے یہ ویل چیئر پہ بچہ ہے, آپ نے اس کی کیسے لک آفٹر کرنی. ٹیچرس کہیں گی کہ ہوز گنا بی ہز بڑی, تو جو بڑی ہوگا اس ٹائم پہ وہ جائے گا بچے کے لیے لنچ باکس نکال کے لائے گا بیگ میں سے, اور ایک اکنالجمنٹ ہے کہ ہاں جی اس کی ایڈیشنل نیڈس ہے بٹ وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم. بالکل. اور یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, جب ایک دفعہ میں چھوٹی تھی تو میں کسی آنٹی کے گھر گئی, ان آنٹی نے کہا کہ ہماری نیبر میں ایک اور آنٹی ہے, چلے آئیں ان کو بھی مل لیتے ہیں. تو جب میں ان کے گھر گئی ان کو ملنے کے لیے تو ان کی ایک بچی تھی جو کہ ایڈیشنل نیڈ بچی تھی, وہ اٹھی تو ایک دم سے میری طرف بھاگی اور عجیب سی آوازیں نکال کے میری طرف بھاگنا. تو میں اتنی زیادہ ڈر گئی, اور اس کی امی کہتی نہیں بیٹا یہ کھیل رہی ہے آپ کے ساتھ, کھیلنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ. تو آج میں سوچتی ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اکنالج نہیں کیا ان بچوں کو. ایسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں چھپا کے رکھو, یا ان کو اسکول نہ بھیجو, یا ان کے بالکل ہی سیپریٹ اسکول ہے.
یہ چیز ہمارے معاشرے، جب آپ نے ان کو پہلے سے ہی علیحدہ کر دیا تو یہ معاشرے میں ہم ان کی ایکسیپٹنس کیسے؟ ارے واہ، بالکل صحیح بات ہے. تو یہ تو بہت ہی بڑا ڈفرینس، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بچوں کو یہاں پہ اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں کاشف صاحب، تو ہماری پڑھائی پہ تو بڑا زور کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم رٹافیکیشن پہ زیادہ کام کرواتے ہیں بچوں کو. ان کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا، بلکہ کلاس روم میں اگر بچہ زیادہ سوال کر رہا ہے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اس کو چیز سمجھانے کے بجائے کہ وہ سمجھ جائے اور اس کے بعد وہ یاد کرے، اس سے اس کو دوری کرواتے ہیں. تو ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کو خود سارا کچھ نہیں آتا. اچھا، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں پتا تو آپ کہہ دیں کہ ول گیٹ بیک ٹو یو، ہم کر کے آتے ہیں اس کو تیار، پھر آپ سے دوبارہ بات کر لیں گے اس کے اوپر. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس شکست کو استاد تسلیم کرے کہ یہ والا ٹاپک مجھے نہیں آتا، وہ بچوں کو سنپ کرتا ہے، وہ جھاڑے گا، وہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تم پچھلا سب تمہیں یاد نہیں، آگے تمہارے سوال چلنے شروع ہو گئے. تو وہ یا اس کو پنش کرے گا یا کوشش کرے گا کہ یہ بچہ جو ہے نا ذرا ہٹ کے سوال کرتا ہے تو یہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ ایک پریفکس ملا ہوا ہے کہ یہ کورس ہے، یہ آؤٹ لائن ہے، یہ اس کا جواب ایسے ہے، رٹا لگواؤ کسی طرح سے، پیپر نکلواؤ. کیا یہ رٹا جو ہے اس سے ہم آگے پورے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا بچہ کمپیٹ کر پائے گا؟ بس وہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ کتابوں کا بوجھ جو ہے نا وہ لادا ہوا ہے گدھے کے اوپر، اور نہیں اس کو پتا کہ میرے اوپر کیا ہے. تو ہم نے بیسیکلی وہ کیا ہے. ہمارے اب جو تھوڑا سا جو فرق ہے سرکاری اسکولوں کا اور انگریزی اسکولوں کا، میٹرک کا اور او لیول کا، آپ یہ دونوں بچوں کو ذرا کس وقت بلا کے نا ان کا انٹرویو کریں تو میٹرک کے بچے جو ہیں نا وہ آپ کو بائی دا بک نظر آئیں گے، اور جو او لیول کے جو بچے ہوں گے نا وہ آپ کو آؤٹ آف سلیبس بھی نظر آئیں گے، کہ ان کو وہ ریسرچز دی جاتی ہیں، ان کو ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر کام کروایا جاتا ہے کہ جاب ہی سرچ کرو، دیکھو کتاب میں تو لکھ دیا، تمہاری اپنی کیا ہے اس کے بارے میں کوئی رائے ہے. تو وہ آپ کے برین کو کھولتے ہیں. تو یہی تو ہمارے کہا گیا ہے کہ تعلیم اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. تو علم جہاں پہ ہوگا نا وہ علم وہ اس چیز کا نام ہے کہ جو ایجوکیشن آپ کے اندر سنک کر گئی ہے، وہ بن گیا آپ کا علم. اور وہ علم جب آپ کی پریکٹیکل شیپ میں آ جائے گا تو اس کو کہیں گے یہ بن گیا اب آپ کا عمل، مطلب آپ کے سکلز میں شامل ہو جائے، سکلز میں شامل ہو گیا. تو وہ علم اور عمل جو ہے نا یہ دونوں بڑے ضروری ہیں کہ آپ پہلے اس کو خود گریب کریں، سمجھیں، اور وہی جو آپ کریں گے نا وہی آپ کا عمل بن جائے گا، ویسے ہی آپ بہیو کریں گے. آپ کی تھیوری میں آپ نے کہا ہے کہ علم کرو پھر عمل کرو. وہ ایسے ہی ہوتا ہے جی، بالکل ایسے. جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے نا، اگر گھر میں آپ کے نیگیٹیوٹی ہے، پیرنٹس ہر وقت رشتہ داروں کے گلہ کر رہے ہیں، تو لامحالہ 90% بچے ویسے ہی بہیو کریں گے. واہ. اچھا ایک تربیت پہ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پہلو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی. ہم ہمارے بچوں کو نا کام کرنے کی عادت نہیں ڈالتے. ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا اسٹاف وغیرہ ہے، ہم کو کہیں گے بیگ اٹھاؤ، ٹھیک ہے. بچوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے جوتے ہیں بیٹا تم نے خراب کیے تھے، جوتے پالش خود کرو، ٹھیک ہے. اگر چھوٹی عمر کا بچہ اس طرح نہیں کر سکتا، اگر تھوڑی سی عمر کا بچہ ہے 8, 9, 10 کلاس کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایزیلی اس طرح کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا یونیفارم تیار کرو، تیار کر کے ہینگر کرو، اپنی چیزیں سائڈ کرو، اپنا بیگ بناؤ، اپنا سلیبس سیٹ کرو، ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل دیکھو، اپنی ساری چیزیں. مگر ہم ان کو یہ کاموں میں نہیں لگاتے. ہم ان سے ان کے جوتے پالش نہیں کرواتے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی چیز کو، اپنی جگہ کو، اپنے بستر کو جھاڑ کے اٹھو، اپنا تکیہ سرانے پہ رکھو. ہم شروع سے یہ عادت نہیں ڈالتے ان کے اندر. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے جو کہ ہم بچوں کو نہیں دے رہے. اب وہ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، نوکروں کے ساتھ برا بہیو کرتے ہیں، آرڈر لگاتے ہیں. وہ آرڈر جو ہم نہیں لگا رہے، آرڈر وہ لگا رہے ہیں. اور کبھی کبھی ہمیں بھی برا لگتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے کہ کیوں بات کر رہے ہیں ایسے، ہم نہیں کرتے اپنے نوکروں سے ایسی بات. بالکل صحیح. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. اور آپ کا بیہیویئر ہی آپ کے بچوں کا بیہیویئر بن رہا ہوتا ہے. اگر آپ مالک ہیں اور آپ اپنے ملازمین کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں نا، جیسے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت بات فرمائی. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے ملازم کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ. واہ. اب اگر آپ نہیں ملازم کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر معاف کرے، آپ کے بچوں نے کیا سیکھنا ہے آپ سے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کوڈز ہیں نا ہمارے اسلام کے، وہ بڑے خوبصورت کوڈز ہیں. وہ جو تعلیمات ہیں نا آپ کو ایک سچا سچا انسان بناتی ہیں.
تو وہ جب سچا سچا انسان بنے گا نا، ہارملیس ہوگا، پیسفل ہوگا، خام خواہ لوگوں کے اوپر اپنا اجارہ داری نہیں کرے گا، غصہ نہیں کرے گا. غصہ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں. جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا ہے نا، غصہ ویسے کم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ چھوٹا پانڈا جلدی گرم ہو جاتا ہے، تو وہ دماغ چھوٹا ہوتا ہے، غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے. تو اگر بچوں کو آپ نے کچھ سکھانا ہے تو یقین کریں آپ کو چینج ہونا پڑے گا. واہ، میں چاہوں گی اسی بات کو آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ بچوں کے اندر یہ چینجز کیسے لے کر آئیں گے. جی میں بھائی جان کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں، بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں گھر میں، بچے اس کو بیسیکلی ابزارو کرتے ہیں. بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں؟ ماں باپ کچھ عرصے کے بعد آپ کے بچے جو ہیں بالکل آپ کے جیسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بیٹا جو ہے اس کی آواز بھی باپ سے ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو بچہ یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ یہ سب کچھ ابزارو کرتا ہے بچہ. آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہم لوگ تھے چھوٹے تو ہم لوگ ابو کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں. ابو نے بیٹھ کے دیکھیں. بینگ اے پیرنٹ آپ یہ نہیں بچے کو کہتے، کوئی سلیبس نہیں ہوتا جس کو آپ فالو کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ کہ آپ نے آج بچے کو یہ لیسن پہ سکھایا، آج یہ سکھایا، یہ سکھایا. ایسے نہیں ہوتا. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہی بچے کی شخصیت. ماں نماز پڑھتی ہے، بیٹی نماز پڑھتی ہے، بیٹی نماز پڑھے گی. باپ مسجد جاتا ہے، بیٹا مسجد جاتا ہے. باپ جھوٹ بولتا ہے، بچے جھوٹ بولیں گے. بے شک. آپ نوکروں کو ڈانٹتے ہیں، بچہ بھی ڈانٹے گا کیونکہ اس نے سیکھا ہی یہی ہے. تو آپ نے دیکھیں نا بچوں کے ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی جب باتیں کرتے ہیں، میں کہتی ہوں بچوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ بچوں کے ساتھ ہی بڑی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ بہت بڑی باتیں بن جاتی ہیں بچوں کے لیے. اچھا، آج تک ہم نے یہ بات ڈسکس نہیں کی، میں چاہ رہی تھی یہ بھی ہم کریں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے. بات کیا کرنی ہے یہ بتائیے گا. بات کیا کرنی، میں کہتی ہوں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت ضروری ہے. بینگ اے پیرنٹ ٹائم گزارنا. کون سا ٹائم گزارنا ہے؟ یہ موبائل والا ٹائم گزارنا ہے؟ نہیں، یہ ٹائم نہیں گزارنا آپ نے. موبائل کے بغیر بچوں کے ساتھ بیٹھیں. کیا کرنا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے؟ ٹی وی دیکھنا؟ نہیں، ٹی وی بھی نہیں دیکھنا. صرف بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. وہ ہے کوالٹی ٹائم. جی آج آپ کا کیا رہا، اسکول کیسا رہا، کیا کیا اسکول میں؟ بہت باتیں کرتے ہیں بچے، بہت باتیں کرتے ہیں یار. اور میں کہتی ہوں ان کے ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اب گھر میں دیکھ لیں کہ ہم بچوں کے ساتھ اپنے نوکروں کو کہیں گے جو ان کے ساتھ کھیل لو. بچہ بول رہا جاؤ کھیلو اس کے ساتھ، جاؤ اس کے ساتھ یہ کرو، جاؤ اس کو کھانا کھلا دو، جاؤ اس کی نیپی چینج کر دو. جو کام ماں کے کرنے والے تھے وہ اب کوئی اور کر رہا ہے. جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ اب آپ کوئی اور دے رہا اپنے بچے کو. آپ بچے کے لیے بہترین اسکول دیکھتے ہیں، بہترین استاد دیکھتے ہیں، سب کچھ بہترین کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جن نوکروں کے ساتھ آپ کا بچہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے ان نوکروں کا کیلیبر کیا ہے. کیا وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ وہی دیں گے جو وہ دے سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے. ایک بریک لیں گے قدسیہ جی، اس کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں. کالز بھی شامل کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں. آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم آپ سے بھی مشورہ لیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں کیا چینجز آنے چاہیے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بچوں کی تربیت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کال کر کے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو باپ ہے وہ تو سارا دن باہر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے، محنت مشقت کرتا ہے. مگر جب وہ شام یا رات گھر آتا ہے واپس تو اس کو جو ہے ٹائم نہیں ملتا اپنے بچوں کے ساتھ اتنا موسٹلی کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کی پراپر کوئی تربیت کر سکے. یہ وہ والدین جو گھر میں ضعیف ہوں، بوڑھے ہوں، جو ریٹائرڈ ہوں، اس ایج والے والدین یا اس ایج والے دادا آل دیٹ وہ تو ان کی تو اٹھا بیٹھا روز کی بچوں کے فیملی کے ساتھ ہے. مگر باپ روز کام کے لیے جو ہے کوئی ڈبل شفٹ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، آتے ہیں نوکریوں سے. تو مائیں گھر میں کیا کرتی ہیں، بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں باپ سے کہ کوئی بھی بات، کھانا نہیں کھایا آ جانے تو تمہارے باپ کو میں بتاتی ہوں تمہارے باپ. اب بچہ پیار چاہ رہا ہے باپ سے، سارا دن ویٹ کر رہا ہے باپ آئے گا، باپ آئے گا، باپ آئے گا. 10 چیزیں اس کو مانگنی ہوں گی، کوئی ٹوائز مانگنے ہوں گے، اس نے باپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھانا ہوگا، کوئی گیم کھیلنا ہوگا، ویڈیو گیم یا کوئی بھی. اب وہ باپ سے جو ہے بچے کو ڈرا دیا سارا دن کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اب تو میری شامت ہے. اماں نے ابا کو بولنا، بچہ وہیں سہما دیکھے جا رہا ہے محلے میں، ایسے محل میں پھیرے جا رہا ہے کہ اماں نے کہہ تو نہیں دیا، کوئی بات تو نہیں ہو گئی ہے. تو یہ جو ڈر ہے، یہ ساری چیزیں، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح کی تربیت دے دیں اور ڈرا دیں ان کے باپ سے؟ سرکار ویس صاحب کا نا ایک جملہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ گھر میں نا قانون نہیں نافذ کرنا، محبت نافذ کرنی ہے. اگر آپ قانون ہی بناتے جائیں گے تو سزا ہوگی، جرم ہوگا، جزا ہوگی، تھانہ کھل جائے گا گھر کے بیچ میں. تو محبت سے چلائیں. بات ہے کہ دیکھیں اگر بچوں کے ساتھ کھیلنا
باپ کے لیے بھی اینٹی ڈپریسنٹ ہے ایک قسم کا, کہ وہ سارے دن کا الجھا ہوا آیا نا تو وہ اولاد کو آ کے ہیپی کرے گا, اٹھائے گا, اور جو گیمز باپ کرتا ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ وہ ماں نہیں کر سکتی. فزیکل ورک کرے گا, بھاگے گا, دوڑے گا, اٹھائے گا, اونچا کھلائے گا, یہ کرے گا. تو وہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ مدر کہنا شروع کر دیتی ہے کہ سو آئی ایم دا مانسٹر, کہ آپ آئے تھوڑی دیر آپ نے ان کو بچوں کو جو کیا اور سارا پیار آپ نے لے لیا, تو بری تو میں بنی نا, سارا دن میں نے ڈرا کے رکھا تھا اسے ہے. تو بات یہ کہ ٹھیک ہے ایک نظم و ضبط کے لیے اتنی بات ضروری ہے, لیکن اس سے اوپر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس سے اوپر کی ضرورت اس لیے کہ جب تک ایک ڈر نہیں نہ ہوگا کوئی بھی کسی بھی چیز کا, تھپڑ مارنا ایک اور چیز ہے, تھپڑ کا ڈر ایک اور چیز ہے. کہ یہ ڈر کافی ہونا چاہیے, بس لگانے سے لگانا تو آپ کا فیلئر ہے, لگانا آپ کا فیلئر ہے. اچھا, اگر استاد بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دماغ بند ہو گیا ہے اور اب اس کے ہاتھ چلنے شروع ہو گئے. اچھا, اسی بات کو آگے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں تو ہم جوتا, چپل, لاٹھی, بیلن, بیلچا سب کچھ اٹھا کے اپنے بچے کو جو ہاتھ میں آتا ہے ڈھاس. تو ویسٹ میں آپ کو کوئی اجازت نہیں, آپ نہیں کر سکتے, چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو, وہاں پہ آتی ہے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, کوئی نئے ماں باپ ان کو پیدا کر کے دے دیتی ہے اور ادھر بھیج دیتی ہے. اب وہ جو نئے ماں باپ ہوتے ہیں وہ کوئی کلے ہوتے ہیں, کوئی گورے ہوتے ہیں, کوئی کون سے مذہب کے ہوتے ہیں, کون سے دین کے ہوتے ہیں, کچھ نہیں, دے دیا کیونکہ آپ صحیح نہیں پرورش کرے, آپ نے مارا بچے کو, یہ سختی ہے. مجھے اس کے اوپر بات کیجئے, ویسٹ میں یہ کلچر جو ہے اپنایا جا رہا ہے کہ بچوں کو نہیں مارا جاتا, بچوں پہ تشدد نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ہر بات پہ جوتی کی نوک پہ بچوں کو جو ہے نا چپیڑ تھا, لوگوں کے سامنے بھی ذلیل لگا دیا, بیٹھو یہاں پہ, پیرنگ سمجھ نہیں آ رہی, بیٹھ جاؤ. واٹ از دس یار, کیا فضول بات ہے. اب دیکھیں فاسٹر پیرنٹس وہاں پہ پھر وہ بن جاتے ہیں کہ جی آپ اپنے بچوں کی چونکہ تعلیم صحیح نہیں کر رہے, لہٰذا ہم اسے کسی اور پیرنٹس کے حوالے کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب نے نا, میں 21-22 سال کا تھا جب آپ کا وصال ہوا ہے. 22 سال کی عمر میں کبھی میرے والد نے مجھے تھپڑ نہیں مارا کبھی بھی, لیکن مجھے ان کا ڈر ضرور ہوتا تھا کہ یہ بات نا ابو کو پتہ نہ لگ جائے کہیں. اور ڈر مجھے یا تو ہوتا نا کہ جی مجھے کبھی تھپڑ پڑے ہیں, یا میں اس خوف سے ہوتا کہ بھئی پھیٹی پڑ جائے گی مجھے تو زندگی میں کبھی نہیں مارا آپ نے, پھر بھی خوف. اب یہ خوف کیسے قائم کیا جاتا ہے مارے بغیر؟ یہ ہوتا ہے آپ کا اپنا ڈیکورم, ایک سٹرکٹنس آپ کی اپنی شو کرتی ہے کہ بھئی یہ میں ان چیزوں کے اوپر پکا ہوں تو میں نے اولاد کو بھی پکا رکھنا ہے. جو ڈیکورم میں نے گھر کا بنایا ہے یہ ضروری ہے کہ شام کو بچہ گھر سے باہر نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا, اور اس کے اوپر پوچھ ہوگی. سادہ سی بات مجھے کہتے تھے, جہاں جا رہے ہو بتا کے جاؤ, کب آنا ہے بتا کے جاؤ, واہ, جہاں جا رہے ہو بلکہ اس کا فون نمبر بھی دے کے جاؤ, کیونکہ وہ موبائل شوبائل نہیں ہوتے تھے اس دور میں. تو میں دوست کے گھر گیا ہوں, کہیں گیا ہوں, تو آپ کو یہ بات, میں آپ کو بتاؤں میرے والد صاحب کو نہ کبھی بھی ابو کو یہ بات ایسے نہیں ہوتا تھا کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ ان کی اولاد کہاں ہے. کوئی بھی اتنی ویجیلنٹ, اتنی مصروفیت, اتنی دنیا ان کے پاس آتی تھی, اتنے لیکچر, سارا کچھ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن اس کے بعد اولاد پہ نظر کہ میرا بچہ اس وقت کہاں کیا کر رہا ہے. واہ کاشف صاحب, ایک کال بھی شامل کرتے ہیں کراچی سے, یحییٰ کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فضا کیسی ہیں آپ؟ یحییٰ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, زبردست ٹاپک پہ صحیح ٹائم پہ فون کیا ہے. کیا کہیں گے, بچوں کی تربیت پہ بات ہو رہی ہے خاص طور پہ جو ویسٹ اور یہاں پہ. سلام کرنا چاہوں گا, جب بھی پروگرام کرتے ہیں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت خوبصورت انداز سے بات ہوتی ہے, بات دل میں اترتی ہے. میں ان کی بات لے کے چلوں گا. انہوں نے جو کہا نا گھر کے اندر اصول یا ایسے قانون نہیں ہونے چاہیے جس سے بچے سے آپ کی دوری ہو جائے. ایسے قانون, ایسے رشتے میں کیا فائدے, اس سے آپ کی محبتیں قربان ہو گئی. یہ جو ہے نا بات صحیح ہے. میں دیکھیں میں خود ہی گارنٹی ہوں, میرے 2 بچے ہیں, میں نے ان سے اپنا رشتہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑا فرینڈلی بھی رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں ہم باؤنڈریز یو ہیو ٹو میک ان ہوم, یہ ضروری ہے. اگر آپ باؤنڈری نہیں رکھیں گے, مادر پدر آزادی ہوگی تو بچے آپ کے بگڑیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کو یہ سیٹ کرنا, صرف ایک بات سمجھیے کہ نا آج کے جو دور چل رہی ہے, میرا کل سے سوال بھی ہے. لیکن میں اگر سب 60s میں رہتا ہوں کہ میں اس زمانے سے جو ہے نا, میں نے اس زمانے کے حساب سے اپنی پیرنٹنگ نہیں کر سکتا. آج کا بچہ اویئر ہے, کوشچن کرتا ہے, آپ کو سوال کے جواب دینے کو ڈانٹنا نہیں ہے. اگر وہ سوال کر رہا ہے, you have to answer that, ٹھیک ہے. اور آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں, you must know that. اگر وہ نہیں پتا ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ بچہ تو انٹریکٹ ہو رہا ہے ڈائریکٹلی موبائل سے, جس دنیا اس کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. پہلے بچے کی سامنے چیزیں ایکسپوز نہیں تھی, تو
کو بتاؤں کہ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی بات نا، میری کافی دوست رہتے ہیں، میری بہن کو کینیڈا میں رہتی ہے، جو ویزا وہاں سے بچوں کی نا وہ خود بھی پریشانی، جو ویزا آزادی بچوں کو دیے نا، جو بالکل مدر قدر آزادی ہوگی، وہاں تو 16 سال کا بچہ 18 سال کا گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ رہنے ہی نہیں چاہتا، کیونکہ فیملی سسٹم ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ کنٹرول میں ٹوٹل ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے بچہ اگر بچہ ڈانٹ دی تو اسکول میں جا کے شکایت کر کے ماں باپ کو اس کی کٹھن ہو جائے، اور اس کے مارنا ایک الگ بات ہے، لیکن اتنی ویزا آزادی نہیں ملنی چاہیے۔ میں مختصر ایک سوال کر کے میں کہنا سر، بات یہ کہ آج کل کے دور کے اندر ڈفرینس یہ ہو گیا، بچے اور باپ پیرنٹس میں ایک گیپ آ رہا ہے، جنریشن گیپ، جس سے پہلے ہم سے اب زیادہ ہوتے، تو اس گیپ کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ، بچوں کے سوال کے جواب دینے میں ہمیں کیا غصہ ہونا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے، اور جو باؤنڈریز ہیں وہ باؤنڈریز کے لیول کیا ہونی چاہیے، یہ میں پوچھنا چاہوں گا۔ ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس۔ یہ قدسیہ جی آپ سے میں اس کا جواب لینا چاہوں گی، بیکاز آپ تو سڈنی میں بھی رہتی ہیں، تو آپ اچھا الیبریٹ کر سکیں گی۔ جی وہاں کا جیسے کہہ لیں کہ وہاں کا اور یہاں کا جو فرق ہے، فرق بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ آزادی اتنی زیادہ ہے کہ اب پیرنٹس بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا ادب اور یہ اور وہ، وہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں۔ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو سویئر بھی کرتے ہیں، اور ہر طرح کے ایشوز ہیں، اسکولوں میں بھی ٹیچرز جو ہیں ٹیچرز کو سویئر کرتے ہیں، ٹیچرز ڈر کے رہتے ہیں، تو یہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جی 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 بالکل، ہاں دے کین ایزیلی، کیونکہ ٹیچرز کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کچھ بھی ہو رہا ہے کلاس میں تو وی آر ہیلپ لیس، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ چیز یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو کم از کم ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے گھر میں بھی، اور ڈر اینڈ خوف ایک حد تک بہت اچھا ہے، کم از کم ایک بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 4-5 سال کا یا 6 سال کا بچہ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے یہاں نہیں بیٹھنا تو میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، اب وہ ٹیچر کو سویئر بھی کرے گا، وہ کچھ بھی کرے گا، وہ کلاس چھوڑ کے چلا گیا، اس نے دروازہ زور سے کر دیا، اس نے یہ اٹھا کے مار دیا، وہ کر دیا، تو آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسکولوں میں بہت ہی نارمل ہے، اور یہ چیز کم از کم پاکستان میں الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ پتہ ہے کہ ایک پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ایک آپ کی اسٹرکٹنس ہے، ایک حد تک اسٹرکٹنس بچے کو ایک بہتر راستہ بتاتی ہے، ایک بچے کو لایا عمل بتاتی ہے۔ بچوں کو یہی نہیں پتا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جیسے بھائی جان نے کہا کہ باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، ایک وہ پیار تو کر رہا ہے لیکن اس کی خاص نظر ہے بچے کے اوپر، اس دیکھ رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، بچے کو ڈانٹتا، کیونکہ باپ کی ڈانٹ بہت ضروری ہے۔ ماں کے ساتھ تو بچے ویسے تھوڑے سے فرینک ہوتے ہیں، جو مرضیاں بھی کروا لیتے ہیں، تو باپ کے ساتھ جو بچوں کا ایک ڈیکورم ہے وہ ایک بہت ہی مینٹین ہوتا ہے کہ باپ آیا گھر میں تو بچے کہتے ہیں جی باپ آیا، حالانکہ باپ نے آپ کو مارنا مورنا نہیں ہوتا، لیکن ایک لمیٹیشن رکھی ہوتی ہے، اس نے اس کا ایک لحاظ ہوتا ہے، تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو بری چیزیں دیکھ کے وہ اپنی حد پار نہ کرے، بچوں کو حد پار کرنے نہیں نہ دیتے ماں باپ یہاں کے، اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان میں، یہ چیز الحمدللہ ابھی بھی ہے۔ ہمیں جہاں تک مار کی بات ہے، میں اس چیز کی بالکل بھی کوئی بھی فیور میں نہیں ہے کہ اب بچے کو مار تو بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں مار کا مطلب یہ ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، میری بات سے تم بات نہیں سنتی، یہ گیا تھپڑ، دیٹس اٹ، ختم ہو گیا۔ اب جی میں ہیلپ لیس ہوں، میں نے شو کر دیا کہ میں ہیلپ لیس تھی اور اب میں نے آپ کو تھپڑ لگا دی، اب اس کے بعد کیا بتائیں، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ کچھ بھی نہیں، آپ ہیلپ لیس ہو گئے، اب بچہ کیا ہوگا، آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا اور بولے گا اور غصہ کرے گا، اب آپ کیا کریں گے؟ تو بچوں کو ایک حد تک آپ ان کو بتائیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا یہ بات، تو میں اب آپ سے جو بھی آپ جس طرح سے بھی مینیج کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو یہ رول ہے کہ جو بچوں کو بتا دیا کہ میں نے یہ کہہ دیا، دیٹس اٹ، آپ کی آنکھ مرضی ہے، بابا سے پوچھیں یا جیسے بھی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ماما ناراض ہو گئی یا بابا کو اچھا نہیں لگے گا، دیٹس اٹ۔ اچھا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کریں گے، بہت اچھا الیبریٹ کر رہی ہیں ہم، مگر میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز پوچھوں گی، رسپیکٹ والی بات، آپ مجھے بریک کے بعد بتائیے گا کہ بچوں کو ہم نے رسپیکٹ اگر دینی ہے تو کس لیول تک کی دینی ہے، کس حد تک دینی ہے، اور کیا ان کے لیے ضروری ہے چھوٹی سی ایج میں کہ ہم نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے، کیا ان کو اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ہم بچوں کی تربیت کے اوپر بات کریں، مگر ایک دماغ میں میرے سوال آئے، میں نے کہا اتنے زبردست بڑے مہمان بیٹھے ہیں تو انہی کی زبانی ذرا ہم سنتے ہیں، کیا ایلیبریشن دیں گے؟ اگر یہ میں ان سے یہ سوال کروں کہ ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جس میں باپ جا کے بوڑھا جب ہوتا ہے تو تنہا رہ جاتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں کہ مرد جو ہے، باپ جو ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے، کیا بچے کی تربیت میں اس کی کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا کوئی ایسی کیا سینیریو ہوتا ہے کہ جب باپ ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہوتا یا اس کی جاب نہیں ہوتی، یا کہ ایج میں جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ تنہا رہ جاتا ہے، ماں کی سائڈ پہ تو چلے جاتے ہیں بچے، کیونکہ ماں نے تربیت دی ہوتی ہے، سارا دن گھر رہتی ہے، ان کے ساتھ دوستی کا لیول ہوتا ہے، ماں کی بڑی عزت سب کچھ، مگر باپ تنہا رہ جاتا ہے، باپ سے دوری ہو جاتی ہے، بچے کی وہ
کچھ اس کو بڑھاپے میں کھانا کھانا ہو, دودھ کا ڈبہ لینا ہو, شوگر کی گولیاں لینی ہو, تو بیچارہ وہی باپ جس نے کما کے دھما کے بچے کو پالا پوسا, اپنی جائیداد بھی ان کے نام کر دی اور وصیت کر دی سب کچھ, اور اب ان سے پیسے مانگتے ہوئے وہ بھکاری والی حالت ہے اس کی, اور وہ شرما بھی رہا ہے. تو اس سچویشن میں باپ جو تنہا رہ جاتا ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو اس کے جواب کے لیے پھر ایک دفعہ ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا, اس نے کہا کہ جی میں غریب آدمی ہوں, میرا بیٹا امیر آدمی ہے. ہاں, میں غریب آدمی ہوں لیکن میرا بیٹا امیر ہے, اچھا, تجارت کرتا ہے, مجھے پیسے نہیں دیتا وہ. اچھا, ہاں, وہ بیٹا بڑا ہو گیا, ہاں, کام پہ لگ گیا اپنے, اور بزنس اس نے اپنا اسٹیبلش کر لیا. باپ وہی پرانی کٹیا میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ وہی رہا. جیسے ایک مثالیں میں ہم دیتے ہیں کہ جی یہ رکشے والے کا بیٹا ہے, تو اس کا بیٹا باہر چلا گیا, باہر سے گوری لے کے آیا, تو وہ رکشے والے کو کہا کہ یہ ہمارا ملازم ہے, یہ باپ نہیں ہے میرا. ایسے بھی ہم نے کئی انسیڈنٹس دیکھے نا جی کہ ایسے کرتے اپنے والدین کے ساتھ سلوک. تو وہ باپ نے کہا کہ جی یہ, اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس سے پیسے مانگوں. اب باپ کی اپنی غیرت ہوتی ہے کہ بیٹے سے کیسے مانگے بھائی وہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم اور تمہارا پیسہ دونوں تمہارے باپ کے ہیں. تم اور تمہارا پیسہ دونوں تمہارے باپ کے ہیں, ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کبھی. واہ واہ. یا تو بچوں کو شروع سے وہ ادب آپ سکھا دیں کسی طرح سے, وہ بات بتا دیں کہ بزرگوں کی خدمت کرنے کے اندر کیا تمہارے لیے بات چھپی ہوئی ہے. آج جو تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے, کل کو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی, نہیں تو نہیں کرے گی. جو سلوک آج کرے ہو تم اپنی والدین کے ساتھ, کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ سے بدتر سلوک کرے گی. کاشف صاحب دیکھیں, باپ بوڑھا ایج میں, اگر اس کو پینشن آ رہی ہے تو تھوڑا بہت اس کا خرچہ چل رہا ہے سب کچھ, اور بچے رکھ بھی اسی وجہ سے رہیں کہ پینشن آ رہی ہے تو ہمیں ملے گی, ادروائز ورنہ وہ پھینک دیتے ہیں دوسرے بھائیوں کے چکر میں, ادھر کوئی پکا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر ایک تربیت کا حصہ ہے کہ بچپن سے بچے کو بتانا ہے کہ تم نے جو بننا ہے, تم نے جو کمانا ہے, وہ سب میرا ہے نا بیٹا, میرا ہی ہے نا, اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے. اللہ معاف فرمائے, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. دیکھیں, جب تک اولاد باپ کے گھر میں رہتی ہے اور بیہیویئر ہے, جس دن والدین بچے کے گھر میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور بیہیویئر ہوتا ہے اس دن. دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی والدین کو یہ نوبت نہ دکھائے کہ بھئی اس کو اپنی اولاد کے ہاتھ مجبور ہونا پڑے. وہ رہیں, خود کمائیں, اپنا جوگا رکھیں زندگی کے لیے کہ بھئی آخری دموں پہ میرا یہ سے گزارا ہو جائے گا, بس اللہ خیر صلی اللہ, بیٹا کمائے جو کرے. لیکن بیٹے کو اگر یہ تربیت ملی ہوگی نا, وہ باپ کی خدمت کرنے کے اوپر اپنی جان نثار کرے گا کہ میرا کمایا ہوا ہے اس لیے کہ میں آج پہنچا اس لیے ہوں کہ میرے باپ کی دعائیں اور اس کی محنت بھی اس میں شامل ہے. میرے ماں باپ نے ساری زندگی, ایک گوشت کے لوتھڑے سے زیادہ کیا حیثیت ہوتی ہے ایک بچے کی, اور وہاں سے لے کر انگلی پکڑ کے چلانے تک اور یونیورسٹیوں کی فیسیں دینے تک ماں باپ پیچھے سارا کام کر رہے ہیں. اور میں نے ایسے بچے بھی دیکھے, یقین کریں کہ بیچلرز میں یا فائنل میں وہ اپنے والدین کے ہاتھ چومتے ہیں باقاعدہ طور پہ, کہ ادب سے بلائیں گے, باہر سے آئیں گے, السلام علیکم کریں گے, اپنے والد کے ہاتھ چومیں گے. اب دیکھیں کل کو اگر والد گھر بھی بیٹھ جاتا ہے تو یہ بچے چھوڑیں گے اپنے والدین کو کبھی, سعادت سمجھیں گے ان کی خدمت کرنا. کاشف صاحب آپ بھی سڈنی میں بیٹھ کے ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھتی ہوں گی. ابھی 3-4 ماہ گزرے, ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, ایک بچہ اپنے ماں باپ کو, دونوں ماں باپ کو ٹھیک ہے, گھر سے نکال رہا ہے, بیگ کھول کھول کے بیوی کے ساتھ ان کی چیک کر رہا ہے. بیٹا منہ پہ چپلے مار رہا ہے, ماں کے اور باپ کے. اتنی بری طریقے سے مارتے ہیں بچے اپنے باپ کو, چپلے مارتے ہیں, جائیداد کے لیے زنجیروں سے چھتوں پہ دھوپ میں جیسے کتے باندھتے ہیں ویسے اپنے باپ کو باندھ دیتے ہیں کہ جائیداد ہمارے نام کر دیں. دیکھیں آپ نے, سنے ہوں گے, دیکھا جی, آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. جی دیکھا جی. یہ کیا ہے؟ یہی وہی والدین ہیں جنہوں نے پالا پوسا, اپنی جائیدادیں چیزیں بیچ کے بچوں کو تعلیم دی, اور اس کے بعد یہ سلوک کیوں؟ اللہ معاف فرمائے جی. چپلے مارے جی, میں نے دیکھا جی, بالکل دیکھا. اور وہ گھر کا بیچ میں سارا سنیریو کہ گھر میرے نام کرو,
बस देखिए जी, सरकार वाले साहब ने कहा है कि औलाद को ना अच्छी तालीम दो, अच्छा पढ़ाओ और उनको उनके नसीब के हवाले करो। अच्छे होंगे खुद कमा लेंगे, बुरे होंगे जो तुमने कमाया वो भी ज़ाया कर देंगे। तो औलाद को अगर एथिक्स नहीं ना हम दे रहे तो उसके अलावा बाकी सब कुछ समझे फना है, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। वालिदैन, कितनी मजबूरी वाली बात है कि औलाद दुआ करती है, ना अहल औलाद को दुआ करती है, ये अच्छी औलाद नहीं करती, ना अहल औलाद कि हमें वालिदैन से पैसा कब मिलेगा, ये कब फौत होंगे, कब जायदाद में हमारे हिस्से मिलेंगे। अभी तो कितने अफसोस की बात बताऊँ, हमारे बिल्कुल हमसाए में वो बेटे ने पैसे की खातिर बाप को मरवा दिया गोलियां, और बीच में कोई मतलब पैसा इतना उनके पास मतलब ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ बिल्कुल, ये देख लें, ये पैसे का शर है। 20-22 साल की उम्र होती है, ठीक है ना, अपने अभी पैरों पे भी नहीं खड़े हुए, नौकरी शौकरी कुछ नहीं, हल्की आंच पे बस आप दुनिया में ऐसे बस बाहर निकलना आपने सीखा है। आप अपने बाप के साथ बदज़बानी कर रहे हैं, गालम गलौज कर रहे हैं, चीख रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, चीखते हुए तनतनाते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? मैं तो देखें, यही मैं कहती हूँ कि सबसे पहली बात ये कि बाप ने अपने बाप के साथ क्या किया, ठीक है। अगर बच्चे ने सारी ज़िंदगी ये देखा कि मेरे बाप ने अपने बाप के साथ अदब से बात की है तो आपके बच्चे अदब सीख रहे हैं। अगर आपने वही नहीं किया अपने दादा के साथ, ये बच्चों के सामने वो चीज़ रिप्रेजेंट ही नहीं की बच्चों को, तो बच्चों को नहीं पता कि अदब का लेवल क्या होता है। अगर आपने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के सामने बैठ के यही बातें की कि तुम्हारा जो मेरा जो दादा वो ने पैसे खा गया तो वो हो गया तो हो गया, तो बच्चे वो चीज़ें सुन रहे हैं, कल को यही चीज़ वो आपसे डिमांड करेंगे। जो बाअदब औलादें होती हैं, जो बाअदब पेरेंट्स होते हैं, उनकी औलादें भी बाअदब होती हैं, और ये ट्रू बात है। आपने जो चीज़ की होती है वो कमाई होती है, वही आगे रिप्रेजेंट होती है और औलाद की ही सूरत में होती है। इसीलिए औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है कि आपकी की हुई हरकतें, आपकी की हुई अमाल औलाद की सूरत में आपके आगे आते हैं। अल्लाह में रहम फरमाए, ये ट्रू है, ये सारे माशरे में जो कुछ हो रहा है ये सब ट्रू है। बस आपका एक पंजाबी का शेर है, आप कहते हैं कि जो कीती सो अगे आनी, दूध दा दूध पानी दा पानी। आज जो फसल तुम बो रहे हो कल वही काटोगे तुम, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। एक पुराने वाक़यात में मैं कहीं ये पढ़ा था कि एक खातून की शादी हुई, तो जब वो घर आई अपने, तो उसने देखा कि उसके मियाँ ने अपने वालिदैन से छुपा के कुछ चीज़ें बीवी के लिए लेके आए कमरे में। उसने सुबह उठ के डाइवोर्स मांग लिया। उसने कहा तुम आज अपने वालिदैन को इग्नोर कर रहे हो, कल को मेरे बच्चे ये सलूक करेंगे अपने वालिदैन के साथ। वाह, तो मैं ऐसे कैसे बाप बर्दाश्त कर सकती हूँ कि जो अपने वालिदैन के साथ ये सलूक कर रहा है, कल को मेरी औलाद होगी तो वो तुम्हारे साथ ये सलूक करेगी। मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहता। वाह क्या बात है, क्या बाकिरदार औरत होगी, क्या बात है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम बच्चों की तरबियत के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये मैं बता रही हूँ जिस तरह से काशिफ साहब और कुदसिया जी हमें यहाँ पे समझा रही हैं कि कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं कि जब हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करते, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, उनकी कदर नहीं करते, उनकी खिदमत गुजारी नहीं करते, उसके बाद फिर हम ये सारा का सारा पहलू आप समझे डबल ट्रिपल करके हमारे आगे उसी तरीके से लौटा दिया जाता है जो हम करते हैं। तो ये सिनेरियो वही है, दूध का दूध पानी का पानी, जो बोगे वही काटोगे। ये आपका पौधा है, जिसे आप पानी डाल लें, जितना पानी आप डालेंगे उतना फूल उतना फल देगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, हम बात करें बच्चों की तरबियत के ऊपर, और मैं आपको बताऊं, आपने काशिफ साहब के वालिद साहब का तो जिक्र हर वक्त सुना है, मगर क्योंकि आज कुदसिया आई हैं हमारे प्रोग्राम में जो काशिफ साहब की बहन है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी अम्मी क्या कहती थी आपको? जी, मेरी अम्मी का बहुत बड़ा किरदार था हमारी तरबियत में। अम्मी जब दादी अम्मा ने आना ना खुशाब से, तो अम्मी ने कहना कि मैं खिदमत करूँ ना करूँ, तुम लोग जाओ जाके दादी के पास बैठो, दादी की खिदमत किया करो। मैं कहा अम्मी उससे क्या होगा, बेटा दुआएं लिया करो, ले लो जितनी दुआएं लेनी है दादी से। मैंने कहा अच्छा क्या करना है, तो अम्मा जी के पास हमने बैठ जाना, अम्मा जी को इधर दबाओ उधर दबाओ ये वो। तो अम्मा जी ने ना ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे साथ करते रहना। तो अम्मी कहती थी मैंने कुछ नहीं करना, तुम लोगों ने करना। तो मैंने अम्मा जी को लेके जाना बाथरूम में, उनकी हेल्प करनी, उनको कपड़े पहनाने नहलाना। उसके बाद अम्मा जी ने ना ऐसे करके ना यूँ दुआएँ देनी। तो मैं कहा अम्मा जी ये दुआएं कब पूरी होंगी, ये क्या कब पूरी होंगी, इतनी गर्मी है, ठंडी हवाएं हमें कब लगेंगी, तो ये कब होगा।
تو امی کہتی تھی بیٹا یہ بہت جلدی ہوگا, بس تم دعائیں لیا کرو. تو اماں جی کے ساتھ ہم نے بہت ٹائم گزارا. اماں جی کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ظاہر ہے فارغ ہوتے نہیں, تو انہوں نے روز اپنی چرپائی کے نیچے سے نہ ایک صندوق نکالنا, اس میں ان کے کپڑے شپڑے ہوتے تھے, روز ایوری سنگل ڈے انہوں نے نکالنا, انہوں نے کہنا اچھا جا یہ دوپٹہ دھو کے لے کے آ, اچھا باہر ڈال دے, اچھا یہ قمیض کو اینج کر دے, اچھا قمیض کا یوں کر دو, قمیض کی لیڈی کر دو, قمیض کے ساتھ یہ کرنا ہے. پھر انہوں نے ہسٹری بتانی, قمیض آئی کہاں سے, میں کپڑا کتوں لیتا, کن نے سیتا, یہ ہوا تو وہ ہوا تو سارا. تو ایوری ڈے پھر وہ 2 گھنٹے گزرنے, جا باہر دوپٹہ لیا, سوکھ گیا ہونا ہے, اچھا استری کر دو. مطلب یہ ریپیٹ پہ چلتا تھا کام, وہی والا ایوری ڈے ایک ان کی روٹین تھی. نکلنی ہے, دھلنی ہے, سلنی ہے, سوکھنی ہے اور طے لگنی ہے, اور پھر وہ اگلے دن پھر اس میں کچھ رکھ دینا, اچھا ہے کل کریں گے, اچھا جی ٹھیک ہے. وہ جو سوشل ٹائم تھا دادی اماں کے ساتھ بیٹھ کے, پھر اماں جی نے کہنا اخبار پڑھی نا, کی آیا اخبار, تو میں نے اخبار پڑھنا, اچھا لطیفے والی سائٹ پہ جا, تو میں نے مجھے کہتے تھے لطیفے والی سائٹ پہ, تو میں نے اماں جی کو لطیفے سنانے اس میں, اماں جی نے بڑا ہنسنا. اب وہ ہم بھی ہنستے تھے کہ اب وہ اتنا ایک سوشل ٹائم تھا. پھر اماں جی نے کہنا میرے نال بیٹھ کے نماز پڑھا, اماں جی نہیں نا, اماں جی نہیں نا. اماں جی نے پڑھنی ہوتی تھی تسبیح نماز, اماں جی تو سجدے میں گئی, بیٹھ کے پڑھتی تھی چرپائی پہ, سجدے میں گئی. میں کہتی تھی اماں جی کہ کون سا سجدہ, کون سی نمازیں ہیں. پھر انہوں نے بتانا یہ نماز یوں ہے تو یوں ہے, یوں ہے. وہ جو چھوٹی 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 باتیں تھیں نا, وہ جو ہم نے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا, وہ آج آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فٹ کر رہی ہوں آپ کی لائف میں, اور سنیں پریکٹیکل کرا کے تربیت, پریکٹیکل کرا کے پیار محبت سے. اور ہماری اماں جی جو تھی نا, میری جو امی ہیں, امی اور میری جو دادی ماں, ان دونوں کے درمیان میں نا پرنسپل ڈس ایگریمنٹ تھا, ساس بہو والا. کس طرح یہ تھا؟ یہ بھی تھا. تو میں کہہ رہی ہوں امی نے کہنا کہ نہیں بیٹا میں کروں نہ کروں, تم لوگوں نے ضرور کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی بالکل ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے پتا تھی کہ دادا دادی سے بچوں کو دعا دلوانی ہے, ان کے پاس پڑی ہوئی دعا. تو وہ میں کہتا ہوں نا کہ اگر بھئی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد مؤدب بنے, یہ کریں اپنے والدین سے, ان کے والدین سے دعائیں لیں. یہ دعائیں آپ کا جو ہے نا نجات کا ذریعہ ہے. ان سے دعائیں لیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو سچا گرو ملا ہونا, تو کہتا ہے کہ سچا گرو پہلے کہتا ہے جاؤ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر کے, ان کی دعاؤں سے تمہیں آج سچا گرو ملا ہے. ارے واہ کیا بات. ایک دفعہ بھائی جی جس طرح سے ہوا نا کہ میں اور نادیہ جیسے ہم دوپہر کو ساری دوپہر کھیلتے تھے, جس نے بھی سونا نا تو وہ ہمارے شر سے بچتا تھا کہ انہوں نے تو کھیلتے رہنا. ہم کھیل رہے, تو تھوڑی دیر بعد نا جب شام ہوئی تو اماں جی کی آنکھ ہوئی, اماں جی نے ابو سے کہا انہوں نے سونے نہیں دیا, سون نہیں دینی ہے. تو مجھے بلا کے کہتے ہیں اماں جی سے معافی مانگ کے آؤ. میں کہا اماں جی سے معافی مانگنی, معافی کیا ہوتی ہے, لائک لٹرلی کون معافی مانگتا ہے. کہتے ہیں جاؤ اماں جی سے معافی مانگ کے آؤ کہ میں نے آپ کو سونے نہیں دیا. تو میں اماں جی کے پاس میں کہا اماں جی مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کو سونے نہیں دیا. تو مجھے بلا کے ماتھا چوم کے کہنے ہیں کوئی گال چال ہے آ جا کے. کتنی پیاری بات ہے کہ باپ سے شکایت لگائی اپنے بیٹے سے. یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے یہ سارا کچھ نا, دادا دادی ماں باپ, الحمدللہ ہمارے سیٹ اپ میں ہے. باہر یہ چیزیں اب نا مقید ہوتی جا رہی ہے, بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو یہ سسٹم جو ابھی ہے اویلیبل, اس کے اندر بڑی بلیسنگز ہیں. اس کو کسی طرح سے گریب کریں اپنی زندگی میں, جیسے آپ لوگوں نے کیا. ماشاءاللہ آپ لوگ تو لکی ہیں, ایسے خاندانوں میں پیدا ہوئے جہاں پر یہ تربیت جو ہے عام کھلے جیسے بازار میں آپ کو آپ کے گھر کا ایک ماحول میں مل رہی ہے. آپ کو ایک کال شامل کرتے ہیں میرب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرب کیا کہیں گی, کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا, آپ سنائیں. جی شکر الحمدللہ. بچوں کی تربیت پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس زبردست دونوں پرسنالٹیز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, قدسیہ اور کاشف صاحب, کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں سے کوشچن جیسے جو بیٹی میری چھوٹی 8-9 ماہ کی, دوسری جو ہے وہ 5 سال کی ہے, لیکن جو ان کے والد ہیں تو وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے نا زبان سے بس ہر ٹائم نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو ان سے پہلے نہیں بولیں گے. جیسے کوئی بھی آئے جیسے تھوڑی ذرا سے بچوں کے ٹائم سے بھی اسپینڈ نہیں کرتے, موبائل یوز کرتے ہیں آگے پیچھے. جو ان کے اپنے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی مطلب اپنے پیرنٹس ہیں وہ بھی اسٹارٹنگ سے دے کر اگر سارا ٹائم لڑائی جھگڑے میں انہوں نے اسپینڈ کیا ہے, تو بس گھر میں بھی ہر ٹائم نا آدمی چھوڑنے لگنے رکھتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ایسے انسان کا؟ کبھی کبھی تو بندہ بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ پی سی آر میں آواز آئی ہے. ان کے جو ہسبینڈ ہے نا وہ ہر بات پہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو پیرنٹس میں جس طرح سے کوئی باپ ہے
وہ ہر بات پہ، یا ماں ہے کوئی بھی ہے گھر پہ، اگر وہ نہیں ہر بات پہ بچوں کو کہہ دے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ یہ بات نا آپ کو کچھ بھی بتائے گی کہ ہم لوگ اتنے ہو گئے ہوئے تھے امیون اپنے والدین کے ساتھ، اسپیشلی ابو کے ساتھ، کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ تھی کہ ہماری ساری نیڈز وہ پوری کر رہے ہیں، جو ہماری خواہشات ہوتی تھی، ایون کہ اللیگل خواہشات، میری اللیگل خواہشات، بھائی کی، ہاں اس کی نہیں میری، اور وہ اللیگل خواہشات ہوتی تھی کہ میں نے پتنگ لینی ہے، یا میں نے کچھ اس طرح کی چیز لینی ہے، میں نے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ کبوتر بھی رکھے تھے آپ نے؟ نہیں کبوتر نہیں میں نے رکھے تھے، میں کبوتر باز تھی۔ تو وہ مجھے پتا تھا کہ وہ یہ بھی خواہشات میری پوری کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہہ دینا نا نو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نو۔ اچھا کچھ بتائے گی آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ چلو، تو تیار ہو گئے۔ تو بالکل ایسی ہے، ہم تو اسلام آباد میں جیسے چھٹیوں میں تو ہماری تو ہوتا تھا کہ اسلام آباد جانا ایسی بات ہے کہ بس جی چھٹیاں ہیں تو موج ہے، ہم نے اسلام آباد جانا، تو ابو نے کہنا اچھا جی کل جا رہے ہیں، تیاری کر لو، تو جی تیاری کرنا شروع کر دی، اور بس اس کے بعد نا ہم نے تیاری شیاری کی، سارا کچھ سامان پیک، ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کیونکہ وہاں جا کے بڑے ریلیکس ہوتے تھے، بڑا انجوائے کرتے تھے۔ صبح اٹھے ہیں، گاڑی میں سامان رکھا، سارے ریڈی ہیں، گاڑی میں بیٹھنے لگے، سامان نکال دو، نہیں جا رہے، انہوں نے کہتا نہیں جا رہے، اب ابو کو کون پوچھے کہ نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، بس نہیں جا رہے، اتنی سی بات ہے، سامان نکل، اور ہم رو کے پاگل کہ ابو نے کہہ دیا نہیں جا رہے، لیکن نو تو نو بس، اور کسی کو یہ ہے ہی نہیں، اتھارٹی نہیں تھی کہ ابو کو پوچھا جائے کہ کیوں، کہاں، کیسے، یہ کیوں ہوا، آپ نے سوچا کیسے، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی، ایسا کچھ نہیں، جو نہیں ہے۔ اور یہ ایک نہیں، ابو نے ہمارے نفس کو بہت سٹرونگ کیا، بہت بڑی تربیت کی، نفس کو سٹرونگ کرنا، تو اس کا تو ہمیں ویسے بھی ہمارے دین میں جو ہے حکم ہے، اور اس کا قابو جو ہے، نفس کا قابو جو ہے، یہی ہماری آزمائش ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ قدسیہ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ تھینک یو۔ جب تک آپ یہاں پر ہیں پاکستان میں تو پلیز آپ آتے رہیے گا تاکہ جتنے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، اور آپ بھی پلیز آتے رہیے گا، کیونکہ آپ آتے ہیں تو بڑا چار چاند لگا کے جاتے ہیں، آپ کے جو لفظ ہیں وہ جس طرح سے آپ خوبصورت پھولوں کی طرح بکھیرتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ آج آپ دونوں سے مل کے جو سیکھا وہ یہ لگا کہ بچوں کے ساتھ دوستی، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اور بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا تو ہے، مگر بچوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈسٹنس، اس حساب سے کہ کوئی پیرنٹس میں ماں یا باپ کوئی ایک اپنا ہلکا سا ڈسٹنس، تھوڑا سا ایک روپ، ایک دبدبہ ضرور رکھے۔ ایک جیسے ہم اپنے کسی عہدے دانوں میں دیکھیں، ہم اپنے پوسٹ والے آفیسز جو ہوتے ہیں، ہمارے آفس میں بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہم بیلنس کرتے ہیں، اس کا یہ رتبہ ہے، اس کا وہ رتبہ ہے، یہ ہمارا باس ہے، ہم سب کا ٹاپ باس ہوا، تو ہم اس سے رکھتے ہیں ذرا جھجک، باقی سب کے ساتھ کھیڑا کھاڑی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح باپ کے ساتھ تھوڑا سا رکھیں گے تو بری صحبت سے، برائیوں سے، غلط حرکتوں سے، نشے تماشوں سے، اور گندی زبان سے، گندے لہجے سے، ہر طریقے سے بچے بچ سکیں گے۔ اور یہی آپ کی تربیت کا حصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، دکھاؤ وہ کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ یہی سیکھا ہے، اور آگے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دعا یہ کہ سب کے بچے سانجے ہیں، سب کے بچے اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نصیب دے، اور ایسی تعلیم، ایسا علم، ایسا شعور دے کہ وہ پوری دنیا میں اپنا نام کمائیں اور عزت کمائیں۔ آپ سے پیر کو ملتے ہیں۔